अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। सबसे पहले तो मुझे आप सबको मुबारकबाद देनी है। आप सबको जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, बहुत से पाकिस्तान में हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, लातीनी अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, यूरोप के बहुत से ममालिक में हैं, मशरक़ वस्ती में हैं, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर हैं। तो आप सबको मुझे एक दिली मुबारकबाद देनी है। और आप सबको अल्लाह की किस किस नेमत को आप झुटलाएंगे, वो मुबारक मुझे आपको देनी है उस इंतहाई तारीखी और इंतहाई जुर्रतमंदाना, द बोल्ड एंड हिस्टोरिक डिसीजन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया इमरान खान के वकला की पिटिशंस के ऊपर। शायद अभी तक आपको पता ना चल सका हो, ये इतना बड़ा तारीखी फैसला है कि आने वाली जनरेशन जो हैं वो हैरान होकर ये सवाल पूछेंगी कि इतने नामुसाइद, इतने मुश्किल किस्म के हालात के अंदर अगर जज साहिबान ने और एक अदालत ने इतना बोल्ड डिसीजन किया है, तो कैसे कर लिया उन्होंने ये डिसीजन। और ये डिसीजन वो है जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिविजनल बेंच ने, 2 मेंबर बेंच ने, ये फैसला किया है इमरान खान की पिटिशंस पे कि इमरान खान को एक प्रेयर मैट, चाहे नमाज दिया जाए, उनको अंग्रेजी जुबान का एक कुरान करीम का नुस्खा दिया जाए, और उनको उनके खानदान और वकला से मिलने की इजाजत होनी चाहिए। कम से कम ये मैं कोई भी चीज अपने से नहीं निकाल रहा, ये डॉन अखबार में इसी तरह से छपा है कि इमरान खान को प्रेयर मैट यानी जाय नमाज दिया जाए, उन्हें इंग्लिश का एक कुरान का नुस्खा दिया जाए, जिससे पता चलता है कि इमरान खान उर्दू के, अगर मेरा ख्याल हो सकता है उनको जो कुरान का नुस्खा ऐसे दिया हो जिसमें तर्जमा हो ही ना। और तीसरा ये कि उनकी फैमिली और वकला को उनसे मिलने की इजाजत हो। इसकी एडिशनल डिटेल्स ये हैं कि जज साहिबान ने ये भी ऑब्जर्व किया अपने कमेंट्स में कि कोई प्रिजन रूल्स ऐसे नहीं है जो हफ्ते में एक से ज्यादा मुलाकात की इजाजत ना देते हों, और अगर वकला और खानदान चाहे कि एक से ज्यादा दफा इमरान खान से उनको मिलने की इजाजत हो, तो ऐसी इजाजत जो है उनको होनी चाहिए। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि इमरान खान की बेसिक प्रेयर और पिटिशन थी क्या। तो इमरान खान की कम से कम दो किस्म की पिटिशन थी। एक वो पिटिशन थी जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि चूंकि उनका असल फैसला जो सेशन जज ने लिखा था उसमें उन्हें अटक जेल में नहीं बल्कि अडयाला की रावलपिंडी के जेल में रखना था। ज़हन में रखिए, चूंकि इस्लामाबाद में कोई सेंट्रल जेल नहीं है, जब भी इस्लामाबाद की कोई अदालत आपको सजा देती है, जैसे आपने इससे पहले बहुत दफा देखा, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल का केस था, तो उसे आप अडयाला जेल में मुंतकिल करते हैं। ये वही जेल है जहां कभी जुल्फिकार अली भुट्टो को भी रखा गया, और भी पाकिस्तान के बहुत से सियासी लीडरान जो हैं उन्होंने अडयाला जेल को इज्जत बख्शी। लेकिन इमरान खान को अडयाला जेल में नहीं रखा गया, बावजूद इसके कि सेशन कोर्ट का फैसला था। पिटिशन उनकी ये थी कि मुझे अटक की जेल से, जहां एक नियर डेथ सेल में उनको रखा गया है, काल कोठरी है जहां सजाए मौत के मुजरमों को, उस तरह की कोठरी है क्योंकि उसको लीगली डेथ सेल नहीं कहा जा सकता, तो वहां से उनको अडयाला जेल मुंतखब किया जाए। ये एक पिटिशन थी। दूसरी पिटिशन ये थी कि ये जो फैसला उनके खिलाफ आया है, जो सेशन जज ने किया है, इसे सस्पेंड किया जाए, उनको रिहाई दी जाए। एक फैसला जो है, और दोनों के ऊपर अब जो रिटन डिसीजन आया है, जो रिटन डिसीजन आ जाना चाहिए था फ्राइडे को, लेकिन फ्राइडे को नहीं आया, इस सैटरडे को रिटन डिसीजन आया। और उस रिटन डिसीजन के अंदर ये भी है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उससे तमाम डिटेल्स मांग ली गई हैं कि जो डिसीजन आया है ऑन 5 अगस्त 2023, उसकी तफसीलात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दी जाए। मुझे वैसे जज साहिबान से बहुत हमदर्दी है। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अगर जुम्मे के दिन ये डिसीजन नहीं किया और एक रात उन्होंने मजीद इस पे ली, तो उनकी पूरी कोशिश होती कि दूसरे शहर के लोगों से उन्होंने इस्तदा की होगी, इल्तजा की होगी कि खुदारा हमें कोई ऐसा डिसीजन कम से कम करने दें कि अदालत अदालत लगे, कुछ तो लगे कि हम हाई कोर्ट हैं, कुछ हमारी पावर्स हैं। लेकिन दूसरे शहर वाले लोग भी इतने जालिम हैं और उनकी इतनी मजबूरियां हैं कि उन्होंने उनको कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिखने दिया होगा। वो एक चार्ल्स डिकन का नॉवल हुआ करता था, इफ आई एम नॉट इनकरेक्टली रेफरिंग टू इट, जिसका नाम था अ टेल ऑफ टू सिटीज। उसमें जो टेल ऑफ टू सिटीज थी, उसमें एक लंदन था और एक पेरिस था। दोनों तारीखी शहर थे, दोनों का जो आपस में एक कल्चरल इमोशनल रिलेशनशिप है, वो इनकलाब फ्रांस के हवाले से वो कहानी थी। लेकिन एक दो शहर और भी हैं जो पाकिस्तान की तारीख के हवाले से कोई अगर किताब लिखेगा, तो वो टेल ऑफ टू सिटीज में एक इस्लामाबाद है, दूसरा पिंडी। इन दोनों शहरों का जो यूनिक ताल्लुक है, और ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं हुआ, ये ऐसा ताल्लुक कहीं है ही नहीं, ये एक बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है कि एक शहर को जिंदा रखने के लिए, एक शहर की ताकत को बरकरार रखने के लिए एक दूसरा शहर जो है वो बसाया गया है, अरबों रुपए की, अरबों के डॉलर्स का खर्चा करके। और उसको कहा यह गया कि हिंदुस्तान का खतरा था कि कराची शहर के ऊपर क्योंकि जंग हो गई तो हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा समंदर की साइड से, इसलिए एक दूसरा शहर एक बड़ी महफूज जगह पे बनाया गया। अब चूंकि हमने वो मछली खा ली है
جس مچھلی کھانے کے بعد ہمیں چیزیں سمجھ آنے لگ گئی ہیں، تو اب سمجھ یہ آتی ہے بنیادی طور پہ کہ ہندوستان کا خطرہ نہ ہی تھا، نہ کوئی محفوظ شہر بنانے کی بات تھی. اصل میں یہ تھا کہ پنڈی کے قریب ایک دوسرا شہر رکھنا تھا، دارالخلافہ بنانا تھا، تاکہ اس دارالخلافے کے اوپر جو ہے وہ مکمل کنٹرول رکھا جا سکے. اور آپ کو پتا ہے کہ 1958 کے مارشل لا اور ملٹری انٹرونشن کے بعد یہ خیال جو ہے یہ پنپنے لگا، اور پھر 60s کے اندر اسلام آباد کی داغ بیل جو ہے وہ ڈالی گئی. تو آئی ایم شیور کہ جج صاحبان نے آرگیومنٹ تو بہت کیا ہوگا کہ خدا را ہمیں کوئی ایسا ڈیسیجن کرنے دیجئے جو ڈیسیجن عدالت کا لگے، لیکن ان کو اجازت مل نہیں سکی ہوگی. گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک اور بھی قانونی فیصلہ ہوا ہے. پیمرا کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے جس میں اس ناچیز کا نام بھی ہے، جہاں ہمیں ایبسکونڈر، پروکلیمڈ اوفینڈر اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اور اس ڈیسیشن کو میں اس کی تفصیلات پہ آتا ہوں، جس میں شاہین سبائی صاحب بھی ہیں، صابر شاکر صاحب بھی ہیں، وجاہت سعید بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے. اب کینیڈا کے حیدر مہدی صاحب بھی ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ بھی اس کے اندر ہے، اور بھی بہت سے لوگ اس کے اندر ہیں. کرنل اکبر حسین کا بھی اس کے اندر نام ہے. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن پہلے اس چیز کو میں تھوڑا سا نپیٹ لوں. یہ جو پوائنٹس میرے سامنے ہیں، اسٹریٹجی یہاں پہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے حوالے سے؟ اسٹریٹجی بڑی اب کلیئر ہو گئی ہے کہ عمران خان کو ایسے حالات میں رکھنا ہے، اتنے مشکل حالات میں رکھنا ہے، اتنی ذہنی اذیت دینی ہے، اتنا ٹارچر کرنا ہے، اتنی ایک سائیکولوجیکل پریشر کے اندر رکھنا ہے کہ عمران خان کی سائیکولوجیکل بریک ڈاؤن ہو جائے، عمران خان کلپس کر جائے، عمران خان سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ سرنڈر کر جائے. اور کچھ ایسی کانٹیکٹس بھی یہاں پہ ہوتے رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، جہاں بار بار یہ کہا گیا کہ نہیں، ہم عمران خان کو گرفتار بھی نہیں کریں گے، ہم سے بات کی جائے، ہم عمران خان کو جو ہے ڈسکوالیفائی بھی نہیں کریں گے. لیکن جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک مائنڈ فریم ہمارے سامنے آیا ہے کہ وہ پہلے ایک چیز کر گزرتے ہیں، یعنی پہلے کسی کو مار ڈالیں، پھر کہیں کہ چلے ہم دفن کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، پہلے کسی کا سر پھاڑ دیں، پھر کہیں چلے ہم آپ کو میڈیکل ایڈ یا مرہم پٹی کی اجازت دے دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اب عمران خان کو بند کر کے بھی ان کا یہ خیال ہوگا کہ ہم ایک نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ نیگوسیشنز کریں. اور جو یہ اسٹریٹجی آپ کے سامنے آئی ہے، جس میں گرفتاری تو ہوئی 5 اگست کو، اور اب آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ 12 اگست کے دن میں یہ آرڈر جس کا میں نے ذکر کیا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا آرڈر ہے، بہت ہی جرت مندانہ آرڈر ہے، ماشاءاللہ ہے، اس پہ جتنا آپ اس کی تعریف کریں کم ہے. تو یہ آرڈر نکلا ہے تقریباً 7-8 دن کی لیگل کاروائی کے بعد یہ آرڈر آپ کے سامنے آئے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ چیزوں کو ڈیلے کیا جائے، لٹکایا جائے، لوگوں کو، عمران خان کے وکلا کو ڈس اپوائنٹ کیا جائے، ڈپریس کیا جائے، ڈی مورلائز کیا جائے، اور دنیا کو اور عمران خان کے سارے سپورٹ پیس کو سب کو یہ باور کروایا جائے کہ عمران خان تمام اب ختم ہو چکے ہیں. اب عمران خان زندگی کی بھیک تو مانگ سکتا ہے، لیکن عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کا ہم نے تمام تر فیصلہ کر لیا. یہ بیسکلی اسٹریٹجی کو نئی اسٹریٹجی نہیں ہے. تاریخ میں جب بھی ظلم کے دور آئے ہیں، تاریخ دور آئے ہیں، وہاں کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کی جو ہوپ ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کو کچل دیا جائے. ہر ڈکٹیٹر نے، خواہ وہ رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر ہو یا آٹومن امپائر ہو یا نیرو ہو، اس نے کوشش یہی کی ہے کہ انسان کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو ہوپ ہے، اسے کچل دیا جائے. اور اسی ٹائم میں جب یہ ڈیلے کیا گیا، آپ نے دیکھا کہ تقریباً 10 سے زیادہ کیسز کے اندر عمران خان کی جو بیل ہے، جہاں پہ وہ آپ کو پتا ہے ہر ہفتے میں مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے تھے اپنی ضمانت کو بڑھانے کے لیے، کبھی سبسٹینٹیو ڈسکشن کیسز میں نہیں ہوئی. ایسے کیسز جب پاکستان میں بن جاتے ہیں تو وہ مہینوں مہینوں چلتے رہتے ہیں، بس بیل ہوتی رہتی ہے، کبھی بھی اس پہ کوئی سبسٹینٹیو ڈیسیجن نہیں ہوتا. جب پولیٹیکل رجیم بدل جاتا ہے 4 5 6 7 سال کے بعد، تو پھر ان کیسز کے اندر آپ کے کیسز جو ہیں ان کو داخل دفتر کر دیا جاتا ہے. تو حالانکہ کہ عمران خان جیل میں پڑے ہیں، انہیں کسی عدالت، نیب کی عدالت ہو یا سیشن کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، اس کے سامنے پیش کرنا پنجاب کی حکومت اور پولیس کی ذمہ داری ہے. لیکن ہر عدالت کو چونکہ حکم آیا ہے، انہوں نے یہ کہہ کہ عمران خان پیش نہیں ہوئے، پیش کیسے ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ان کی بیل کینسل کر دی گئی. اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر کل کو انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک انٹرا کورٹ اپیل کی شکل میں کہ وقت ضائع کرنے کے بعد یہی بینچ ان کو اس کیس کے اندر کہتا ہے کہ سیشن جج کا جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت عمران خان فوری طور پر کئی اور کیسز میں گرفتار ہو چکے ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو کئی مہینوں کے لیے اب آپ نے جیل میں ہی رکھنا ہے، تاکہ دنیا ان کو دیکھ نہ سکے، ان کی بات نہ سن سکے،
سکے. وہ جو دنیا کے میڈیا سے, پاکستان کے ویلاگر سے اور لوگوں سے کبھی کبھی بات کر لیتے تھے یا یوٹیوب کے اوپر آ کے اپنا میسج ریکارڈ کرواتے تھے, اس امکان کو ختم کر دیا گیا. یعنی جو ساری اسٹرگل ہو رہی ہے وہ انفارمیشن کے خلاف ہو رہی ہے, ٹروتھ کے خلاف ہو رہی ہے, ہوپ کے خلاف ہو رہی ہے. یہیں آ کے فٹ ہوتا ہے وہ پیمرا کا نوٹیفیکیشن, جس میں اس ناچیز کا بھی نام ہے اور بھی صحافیوں کے اور لوگوں کے جو کامنٹس کرتے ہیں, پولیٹیکل کامنٹیٹر کا اس میں نام ہے. لیکن اس سے بھی پہلے میں دوسری چیز کہہ لوں جس کا مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے. باوجود اس کے کہ عمران خان کے وکلا بار بار دہرا رہے ہیں, گردان کر رہے ہیں کہ ہمیں گھر سے کھانا عمران خان کو لانے دیجیے, یا پی ٹی آئی کی جو فیلڈ ٹیمز ایگزسٹ کرتی ہیں اٹک شہر میں وہ کھانا پرووائڈ کریں گی, عمران خان کو باہر سے کھانا لانے کی اجازت نہیں مل رہی. اب چونکہ پاکستان کے اندر انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ کی بڑی شدید کمی ہے, سوچنے سمجھنے کے لیے یہ ملک بنا ہی نہیں تھا کبھی بھی, آئی ایم سوری ٹو سے, اس لیے ابھی تک لوگوں کے ذہن مرکوز نہیں ہو رہے کہ اصل وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے. میرے ذہن میں بار بار گھنٹی بج رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی التجا کرنے کے باوجود عمران خان کی جو فوڈ سپلائی ہے, جو ایٹنگ ہے, یعنی جس کے جسم کے اندر جانے کا جو راستہ ہے باہر سے کسی چیز کا, عمران خان سائیکولوجیکلی کولیپس شاید نہ کرے. ہی از اے اسٹرانگ مین, وہ ان تمام تکالیف میں کھڑا رہے, یہ کوائٹ پاسبل ہے, کیونکہ بہت اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے ذہنی طور پہ. لیکن اگر اس کے جسم کے اندر کوئی کیمیکل فوڈ کے ذریعے داخل کیے جائیں, کیمیکل صرف آپ کو فوری طور پہ مارنے کے لیے نہیں ہوتے, سلو پوائزننگ بھی ایک پرانا کانسیپٹ ہو گیا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ ڈاکٹرز ہیں, جس آدمی سے میں بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے میں انٹرنل میڈیسن میں ہوں, ہاسپٹالسٹ ہوں. بہت سے لوگ فارماکولوجسٹ ہیں جن کا فارمیسی کے ساتھ تعلق ہے. ان اینی کیس ہر ڈاکٹر جو ہے اس کو ڈرگ ڈسپینسیشن پتا ہے, اس میں سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ بھی ہیں, اور آپ میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ 100 کے قریب ایسی مختلف ڈرگس ہیں جس کے ذریعے کسی کو ذہنی, اگر اس کو وہ بار بار تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کے جسم کے اندر ایسی میڈیسنز داخل کی جائیں, کیمیکل انٹروڈیوس کیے جائیں جو ٹیسٹ لیس ہوں, جو کلر لیس ہوں, تو آپ اس کو ذہنی ہیجان کا شکار کر سکتے ہیں, اس کو ڈپریشن کا شکار کر سکتے ہیں, اس کے مسکولیچر کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں, اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر سکتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے 1-2 مہینے کے بعد جب ایسا آدمی کہیں سے نکلے جو اس قسم کی فوڈ سپلائی اس کی داخل کی جائے تو وہ سوچ سمجھ ہی کچھ نہ سکتا ہو, اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہوں, وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہو, وہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہو. پھر آپ پولیٹیکلی طور پہ نیریٹو شیپ کریں کہ وہ تو جیل کے سرکمسٹانسز میں اس کا دماغ ہی الٹ گیا ہے, وہ تو بالکل ایک ڈرائنگ روم کا بندہ تھا, وہ تو بیسکلی طور پہ نعرے مارنے والا آدمی تھا, اس کو تو ریلیز میں بات کرنے کی عادت تھی. تو یہاں پر اس کی سگنیفیکنس یہ بنتی ہے. میرے ذہن میں اس کی کوئی اور سگنیفیکنس نہیں ہے, اس کی کوئی اور امپورٹنس نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا ادنا اینالسٹ ہوں جو بدقسمتی سے اپنے پچھلی جنم کے اندر میڈیکل ڈاکٹر بھی رہا ہے. مجھے کلیئرلی سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں نیت یہ ہے کہ عمران خان کے فوڈ سپلائی کے اندر, مجھے شک یہ ہے, مجھے بہت شک ہے ایز اے میڈیکل ڈاکٹر اینڈ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ, کہ اس کی پوری سگنیفیکنس کو ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ عمران خان کی فوڈ سپلائی کے اوپر پولیس کا کنٹرول رکھنے کا مقصد کسی طرح سے بھی کوئی چھوٹا مقصد نہیں ہے, یہ کوئی نیک مقصد نہیں ہے, یہ کوئی محض آپٹکس نہیں ہے, اس کی ایک سگنیفیکنس ہے. لوگ کہتے ہیں, میں جب اسلام آباد میں تھا تو فوراً جو مشنز ہیں اسلام آباد کے اندر انہوں نے مجھ سے برملا اس شک کا اظہار کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو لیڈر اچانک بخار ہوا, بخار ہونے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ جو ڈپلومیٹس تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ایمبیسیز کو بہت قوی طور پر یہ شک ہے کہ ان کو کوئی خاص قسم کا ایجنٹ ان کی باڈی میں داخل کیا گیا, اور پھر لگا ایسے کہ جیسے دفتن ان کو کووڈ ہو گیا ہے, اس کے نتیجے میں ان کو بخار ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ تو ہے ایک ریپڈ ایکشن قسم کے کیمیکل کا افیکٹ, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا کیمیکل نہ یہاں پہ ڈالا جائے جس کے نتیجے میں عمران خان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں, انفیکشنز ہو جائیں, بہت عجیب و غریب قسم کی لیور انفیکشن ہو جائے, سٹمک انفیکشن ہو جائے, کولن انفیکشن ہو جائے, ہارٹ انفیکشن ہو جائے, برین کے اندر کچھ ہو جائے. یہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. مجھے احساس ہے کہ آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو اسپیشلی مجھے نارتھ امریکہ میں دیکھتے ہیں, کینیڈا, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, جو میڈیکل ڈاکٹر ہے, میں چاہوں گا ذرا سوچیں اس کے اوپر جو چیز میں کہہ رہا ہوں, بیکاز پاکستان تو بے وقوفی کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا, اور وہاں ہر قسم کی بے وقوفی کی چیز کو نہ صرف آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اس سودے کو, بلکہ اس کے بعد آپ نے کوئی 500 لوگ کرائے کے ٹٹو جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں جو اس بے وقوفی کو آرکیسٹریٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن مجھے یہاں بہت شک ہے کہ یہاں ایک کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے. فلم تھی نا ہیریسن فورڈ کی, 90s میں آئی تھی, کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے کہ یہ فوڈ سپلائی جو ہے عمران خان کو گھر کا کھانا کیوں نہیں مل رہا, اس کا تعلق آسائش سے نہیں ہے, آرام سے نہیں ہے, سہولت سے نہیں ہے. یہاں مجھے کوئی بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. اب آ جاتی ہے بات جو بظاہر تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی,
لیکن انفارچونیٹلی وہ بالکل ہی اس کی مجھے امپورٹنس اتنی نہیں لگ رہی، اس لیے کہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ. وہ یہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں ونس اگین آپ کو مبارکباد ہو کہ بہت ہی پڑھا لکھا اور شریف آدمی جو ہے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کو پاکستان کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ بنا دیا گیا. میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے جو کنگریچولیشنس کے پیغامات آئے، اس میں فواد چودھری صاحب کا بھی پیغام تھا، اس میں سلیم مانڈے والا صاحب کا پیغام تھا، اس میں سینیٹر علی ظفر صاحب کا پیغام تھا. سب نے یہی کہا کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ پڑھے لکھے ہیں، بڑی خوشی ہوئی، اللہ کرے وہ اچھے الیکشن کروا دیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ان کو مبارکباد دی. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی کہ پیپلز پارٹی ہی کے لیڈر جو ہیں خورشید شاہ صاحب، جو پہلے کبھی لیڈر آف دی اپوزیشن رہ چکے ہیں، انہوں نے انگریزی میں کہتے ہیں نا اسپل دا بینز، انہوں نے سارا کچا چھٹا کھول کے سامنے کر دیا، ساری حقیقت کو سامنے لے آئے. انہوں نے کہا کہ یہ نام کہاں سے آیا ہے، ہم نے جو 5 نام دیے تھے اس میں تو سینیٹر کاکڑ کا نام نہیں تھا. جو پیپلز پارٹی نے نام دیے ویسے وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ تھے. اس میں جلیل عباس جیلانی صاحب کا تو نام تھا ہی، جو ایکس فارن سیکرٹری ہیں، ایکس امبیسڈر رہ چکے ہیں امریکہ کے اندر، ایکس امبیسڈر ہیں یورپین یونین کے، ان کا نام تھا. اس کے علاوہ محمد مالک کا بھی انہوں نے کہا کہ نام تھا. یہ محمد مالک جرنلسٹ ہیں. افضل خان صاحب کا انہوں نے نام کہا. یہ دونوں افضل خان اور محمد مالک جرنلسٹ ہیں، یہ کوئی سیاستدان ہے مجھے نہیں پتا. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ کاکڑ صاحب کا نام پتہ نہیں کہاں سے آئے. دوسری طرف سورسز ہمیں بتاتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہاں پہ نواز شریف صاحب بہت چاہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کو انٹرم پرائم منسٹر بنایا جائے. وہاں پہ اگر اسحاق ڈار صاحب پہ ایگریمنٹ نہ ہوتا، پرمیشن نہ ہوتی اسٹیبلشمنٹ کی، تو پھر وہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی نام تھا وہاں پر، اور پھر حفیظ شیخ صاحب کا بھی وہاں پہ نام تھا اس کے حوالے سے. لیکن اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب جو کہ ساری عمر سول سرونٹ رہے ہیں، بہت ہی رسپانسبل اور کیئرفل شخصیت ہیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت ہی ماڈریٹ وائس، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. چلے ڈار صاحب تو اوورٹلی پولیٹیکل تھے، وہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. اور آ کے ہما بیٹھتا ہے سینیٹر انوار الکاکڑ صاحب کے نام کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ اس پوزیشن کے لیے ذرا سے بھی کمفرٹیبل نہیں ہے جس پہ ان کو رتی بھر بھی یہ شک ہو کہ اس کا اپنا کوئی ذہن ہو سکتا ہے، اس کی اپنی کوئی پروفائل ہے، اس کے ساتھ کوئی عوام، کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بیرونی انٹرسٹ جو ہیں اس کے ساتھ الائن کر سکتے ہیں، یہ ان کی بات سن سکتا ہے. فرانس حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل جو حلقے ہیں، جو انٹرنیشنل فائنینشیل اور اکنامک پالیسی میکنگ سرکلز ہیں، وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب ایک بہت قداور پولیٹیکل شخصیت ہیں، پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، وہ پاکستان کے فورن سیکرٹری رہ چکے ہیں، وہ دنیا کو سمجھتے ہیں، ایک حد سے زیادہ ان کو آپ انڈر پریشر جو ہے وہ نہیں لا سکتے. اس کے مقابلے میں انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے بہت اچھے آدمی ہیں، بہت ہی ویل اسپوکن آدمی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ادب پہ بھی، ہسٹری کے اوپر بھی ان کی بڑی گرپ ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کا امپریشن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے جی ایچ کیو کے ساتھ ہی ریلیٹڈ رہے ہیں. سو مچ ہو کہ انہوں نے ایک کیڈٹ کالج سے بتایا جا رہا ہے، جو ذکر اس وقت ہو رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، کہ 20th جو انٹری کورس تھا کوہارٹ کیڈٹ کالج کا، اس کا وہ حصہ تھے، اور وہاں سے لے کے آج تک ان کا تمام تر جو کیریئر ہے وہ جی ایچ کیو یا دوسرے شہر میں ہی بنایا ہے. اب اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، جس کی ایسا سارے فیصلے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اس کا ڈی ایم جی، پولیس کی سبھی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن اس نے اب کوئی اہم فیصلے کرنے ہیں، مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے. اکثر لوگ اب کنونس ہو چکے ہیں کہ ان کو، حالانکہ میں تو بہت مہینے پہلے کہہ رہا تھا، لیکن اب لوگ کنونس ہو چکے ہیں کہ ان کو نومبر میں بھی، اکتوبر تو دور کی بات ہے، ان کو اب نومبر 2023 میں بھی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور ان کو لگتا ہے کہ اگر انتخابات مارچ اپریل 2024 میں بھی ہوئے تو کوئی سرٹن کنڈیشنز ہوں گی. عمران خان اور تحریک انصاف اگر ٹوٹلی ختم ہو گئی ہوگی، اور کچھ ریجنل اور انٹرنیشنل اہداف جو ہیں وہ پورے ہو جائیں. ایک تو چیز ہے اکنامک کے، خیال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی مدد سے جو ایس ایف آئی سی اسپیشل فیسیلیٹیشن فار انویسٹمنٹ کونسل کریٹ کی گئی ہے، اس سے بہت امید ہے. ایگریکلچر، معدنیات، مختلف چیزیں، کچھ وہاں سے رزلٹ آ جائیں. پھر آپ نے دیکھا کہ جاتے جاتے گزشتہ 2-3 ہفتوں میں یہی جو پی ایم ایل این کی پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے، اس سے بہت سے قانون جو ہیں وہ پاس کروائے گئے. 70 کے قریب جو بلز ہیں ان کو ایکٹس کی شکل دے دی گئی، اور ان میں سے اکثر کا مقصد یہی تھا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے، اس کو مضبوط کیا جائے. اور میں نے ایک سے زیادہ ویلاگس میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہاں سامان 100 برس کا لگ رہا ہے، کہ یہاں جانے کا پلان نہیں. اسی لیے آپ ظاہر ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر 90 دن کی ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ قانون سازی کرنے کی کیا وجہ ہے. تو اب لیکن اس کے ساتھ ایک اور ڈائمینشن بھی ہے اپارٹ فرام دی اکنامک. وہ ڈائمینشن یہ ہے کہ کیا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر بیٹھے گا 6 7 8 9 مہینے، اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو 21 کیبنٹ منسٹرز وغیرہ کو نکل جانے کا حکم دیا، وہاں جو نئے لوگوں کی تلاش اعظم خان صاحب وہاں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کر رہے ہیں،
وہاں ان لوگوں کو یہ کہا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ لوگ کم از کم 9 مہینے کے لیے منسٹر رہیں گے، 9 months کے لیے منسٹر رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس نے 8-9 مہینے بیٹھنا ہے۔ ان 8-9 مہینوں میں اس نے اکنامک کا وہ ایجنڈا یا خواب یا ڈریم امپلیمنٹ کرنا ہے جس کے لیے SFIC بنائی گئی ہے، لیکن کیا اس نے ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے؟ وہ جو بیسک ایجنڈا جس کا میں گزشتہ 16 مہینے سے میں نے بار بار ذکر کیا کہ پاکستان میں جو ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس کو مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے چین کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا ہے اور پاکستان میں ہندوستان کے اثر و رسوخ کو بڑھانا ہے۔ اب یہ بات جس کو سمجھ آئے اس کا بڑا بھلا، جس کو نہ سمجھ آئے اس کا بھی بہت زیادہ بھلا۔ اس کی سگنیفیکنس جو ہے کیا بنتی ہے؟ اور مجھے ابھی بھی شک ہے کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ کے اندر جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے آرٹیکل 370 کے حوالے سے جو پٹیشنز اس وقت سنی جا رہی ہیں اگست 2023 میں 4 سال کے وقفے کے بعد، اس کے اندر سے شاید کوئی ایسی چیز بھی نکلنی ہوگی جس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ٹاکس جو ہیں وہ ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گے۔ بہت بڑا سبجیکٹ ہے لیکن میں کم از کم اس کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ ضرور دلانا چاہتا تھا۔ تو یہ ساری سچویشنز ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میٹنگز ہوئیں دبئی کے اندر نواز شریف اور آصف علی زرداری یعنی پیپلز پارٹی PMLN کی میٹنگز ہوئیں، وہ بیکار اور بے سود ہوئیں، جو اور تھپڑ پڑ گیا منہ پہ، اس کا مطلب ہے فارغ کر دیا PMLN اور PPP کو۔ تو اس پورے کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے اب تک جو ہمارے سامنے سچویشن آئی ہے تو دس از اے شٹ اپ کال۔ اور ایک دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایکٹ تھا سپریم کورٹ کے آرڈرز اینڈ ججمنٹس ریویو، سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز 2023 کا جو ایکٹ تھا، جسے اپریل اور مئی میں تیزی سے پاس کروایا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف مل سکی کہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔ اس میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو استعمال ہونا تھا PMLN کا PPP کا وہ بہت حد تک ہو چکا ہے۔ جنرل باجوہ کا پلان 1 جو تھا اسٹیبلشمنٹ کا، اس میں ان پارٹیز کی ضرورت تھی، وہ ضرورت جو ان کی تھی وہ بہت حد تک 16 مہینے میں پوری ہو گئی ہے۔ ان کا آگے کوئی اتنا زیادہ رول جو ہے وہ نہیں ہے۔ کیا فیوچر میں یہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جمہوریت کی ایک اسٹرگل چلائیں گے کہ نئے سرے سے ایک کولیشن فار ڈیموکریسی، چارٹر آف ڈیموکریسی بنے گا؟ ان سب چیزوں کے بارے میں اس سٹیج کے اوپر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن چیزیں کسی ڈائریکشن میں اسی طرف ہمیں جاتے نظر آ رہی ہیں جس میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی۔ اب پیمرا والا ایشو جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں کوئی پروسیس تو ہوا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے خلاف جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ میرے صابر شاکر، وجاہت سعید اور حسین حقانی تو غلط میں نے کہہ دیا، ایمبیسڈر حسین حقانی نہیں، میرا مطلب تھا کہ جو سوری فار دس ہیوج بلنڈر، شاہین سے بھائی، حسین حقانی میں نے کہہ دیا، ایم ویری سوری، شاہین سے بھائی، صابر شاکر، معید پیرزادہ، حیدر مہدی، ان سب کے نام، اور میجر عادل راجہ، یہ سب کے نام ڈالے گئے ہیں۔ اپیرنٹلی ایک پیمرا کا نوٹیفیکیشن اس وقت گردش کر رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں ایبسکانڈر اور پروکلیمڈ اوفینڈر ہیں، اور ایز پر دی آرڈر آف دی سندھ ہائی کورٹ کو پرانا آرڈر نکالا ہے کہ پروکلیمڈ اوفینڈر جو ہیں ان کا ٹیلی ویژن میں ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک اور ڈسپشن ہے۔ یہ سارا کا سارا جو ڈھانچہ ہے یہ جھوٹ کے اوپر، منافقت کے اوپر، ڈسپشن کے اوپر، جھوٹ ابن جھوٹ ابن جھوٹ ابن جھوٹ۔ کبھی وہ ہے نا کہ کبھی سچ کو اس ملک پہ بچہ پیدا ہی نہیں اس نے کیا۔ دیکھیں کون لام لے رہا ہے صابر شاکر؟ کس کو ہمت ہے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کہ معید پیرزادہ یا صابر شاکر یا شاہین سے بھائی یا حیدر مہدی یا اسے کہتے ہیں عادل راجہ کا نام لے سکے؟ مرنا ہے اس نے غریب نے۔ یہ اس لیے نہیں آرڈر ایشو کیا گیا۔ یہ آرڈر اس لیے ایشو کیا گیا کہ جب دہشت گردی کی انہوں نے FIR کاٹیں بکواس، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے بیٹھ کے لوگوں کو بتایا کہ کدھر جا کے بم پھڑیں مئی 9 کو، حالانکہ ہم تو 9 گھنٹے پیچھے ہیں۔ جس وقت تک ہم اٹھے صبح 10 بجے، میری طرح کا بیکار آدمی اٹھا، اس وقت تک تو پاکستان میں ایکشن واز اوور۔ وہ جو FIR سی اس کا ہم پتہ کرتے رہے وکلا سے، اس پہ انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی۔ وہ انہوں نے FIR دبا کے رکھ لی، اور اب انہوں نے خاموشی سے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ان FIRوں کی بیسس کے اوپر ہمیں پروکلیمڈ اوفینڈر اور ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا گیا، ایز اف کی کوئی لیگل پروسیس ہوا ہے۔ لیگل پروسیس تو یہ ہوتا کہ یہ اس کی بیسس پہ نوٹسز دیتے، عدالت میں کسی کو ایکسپلین کرنے کا موقع دیتے، وہاں وکیل پیش ہوتے، وہ وکیل کہتے کہ بھئی ہمارے موکل تو پاکستان میں تھے ہی نہیں جب آپ نے دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے ہیں، کیا ایویڈنس ہے، کہاں سے آئی ہے یہ ایویڈنس؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور یہ بنائے جو کیس ہیں وہ سارے ایک قسم کے ہیں، جس میں ایک شخص کی کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ چوک پہ کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں نعرے مارتے
हुए आए हैं और उन लोगों के हाथ में फ़ोन थे, और फिर मैंने उनको जाके देखा और मैंने अपनी आंखों से, क्योंकि सारे एविडेंस ऐसी बनाई जाती है, तो मैंने देखा कि उन फ़ोन्स के ऊपर में वजाहत सईद, मोईद पीरज़ादा, साबिर शाकर और ये सब लोग जो हैं, 2-3 किस्म की FIRs हैं, ये हदायत दे रहे थे कि आपने कहाँ पे हमला करना है। ज़ाहिर है ये बेतुकी FIR को जब आप किसी अदालत के सामने रखते, तो जैसी कैसी भी अदालत होती, वो अदालत का भी दिमाग फट जाता कि इस FIR का हम क्या करें। तो कोई प्रोसेस नहीं किया गया लीगल, प्रोसेस किए बगैर ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, और उसमें जान डालने के लिए, इस झूठ में, इस भौतान में जान डालने के लिए उसको पैमरा के नोटिफिकेशन के जरिए इशू कर दिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये कहेंगे कि चूंकि इनको पैमरा के नोटिफिकेशन में ये लोग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एब्सकॉन्डर हैं, पाकिस्तान में इनका नाम नहीं लिया जा सकता, ये नाम लेते हैं तो उसके अंदर से बम फटते हैं ठा ठा करके। तो अब ये हमारे यूट्यूब को, ट्विटर को, फेसबुक को पाकिस्तान में बंद करने के लिए कोर्ट से कोई ऑर्डर लेने की कोशिश करेंगे। झूठ इब्ने झूठ, इब्ने झूठ, इब्ने झूठ। ये मुल्क झूठ बोलने के लिए बनाया था। अल्लाह खुदा बेहतर जानता है, कभी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी को हाइपोथेटिकली बात करने का मौका मिले तो उनसे पूछे कि आप सोच क्या रहे थे जब आपने ये ढांचा जो है क्रिएट किया था। कोई आपको आइडिया था कि आगे होना क्या है, जब आपके पास कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नाम की चीज नहीं थी, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपके पास नहीं थी, आपके पास सिर्फ ये फौज और पुलिस ही थे, तो आगे होना क्या था। बहरहाल अब ये इसको बंद करने के लिए है, और बाकी ये कि बैंक अकाउंट्स बंद कर दें, फलां चीजें बंद कर दें, किसी घर बेचारे का, मेरा तो है ही नहीं, तो उसका जो है वो घर शर जो है वो कुर्क कर दें, बेच दें, उस पर कब्जा कर लें, उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने ये किया है। पर ऑफ कोर्स हमें इसको लीगली फाइट करना होगा। दिस क्लियरली, मैं आपको बता रहा हूँ, फॉल्स अंडर द अमेरिकन एक्ट, जो नया कानून यहाँ बना है जिसको FBI इस वक्त इंप्लीमेंट कर रही है। इसे कहते हैं ट्रांस नेशनल रिप्रेशन, यानी वो लोग जो लॉफुली अमेरिका के अंदर रहते हैं, उनका कोई भी स्टेटस ना हो, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो यहाँ स्कॉलर्स हो सकते हैं, रेजिडेंट्स हो सकते हैं, सिटीजन हो सकते हैं, लेकिन सिटीजन होना जरूरी नहीं है। FBI की वेबसाइट क्लियरली इसके बारे में कहती है। अगर उन लोगों के खिलाफ उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन की हुकूमतें उन्हें हरासा करने के लिए केसेस बनाती हैं, उनके रिश्तेदारों को हरासा करती हैं, उनको पकड़ लेती हैं, उनको थ्रेट करती हैं, यहां थ्रेट करें, वहां थ्रेट करें, ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में आता है। और उसके खिलाफ कानून सेनेट में इस वक्त है भी, और ऑलरेडी अभी वो कानून सेनेट से तो पास पूरा हुआ ही नहीं, मराहल तय कर रहा है, लेकिन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ऑलरेडी उसको इंप्लीमेंट कर रही। तो हम सबको, जो सब लोगों के नाम इसमें डाले गए हैं, हम सबको चाहिए कि अपनी अपनी एप्लीकेशन जो है FBI के सामने लेके जाएं कि किस किस तरह से हमारी आवाज को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए एक क्रिमिनल रिजीम, जिसको मगरबी ममालिक की सपोर्ट हासिल है, वो क्रिमिनल रजीम जो है वो इंसानियत की, कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन की धिज्जियां उड़ा रहा है। और ये अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जब आप इस किस्म के क्रिमिनल रजीम्स को, जैसे जब नाजी जर्मनी को इनकरेज किया गया, जब नाजी जर्मनी पूरे यूरोप को खाता जा रहा था, चेकोस्लोवाकिया, बाकी क्या क्या उन्होंने किया, उस वक्त तक अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई थे। वो तो जब उन्होंने फ्रांस पे हमला कर दिया, जब पोलैंड और फ्रांस के ऊपर जंग हुई, फिर बरतानिया को उस वक्त ख्याल आया कि हमने क्या तूफान और क्या अफरियत हमने खड़ा कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो अजाब पाकिस्तान के लोगों पर डाला जा रहा है, अपने इरादों को, जिसका मैंने बार बार इशारा किया कि हिंदुस्तान को एंगेज करने के लिए, सारी की सारी चीज अल्टीमेटली बॉयल डाउन होती है कि पाकिस्तान की जो बहुत ही बहादुर किस्म की एक डिसीजन मेकिंग एंटिटी होती थी, उस बेचारी ने अब से कोई 2-2.5-3 साल पहले सरेंडर कर दिया, सिजदा कर लिया। उसने कहा माई बाप हमारी फट फूट गई है, हमें बताएं, हमें कोई निजात इसमें से दें। अब वो हिंदुस्तान के साथ सुलह, जो बेसिकली सिविलियन लीडरशिप को करनी चाहिए थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, वो हिंदुस्तान के साथ भी सुलह खुद ही करने के लिए जा रहे हैं। मतलब इससे बड़ा तमाशा जो है वो हो नहीं सकता। जिसको समझ आए उसका भी भला, जिसको ना भी समझ आए उसका भी भला। फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।